मसीह यसू के कदूस अजीम जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ो, आज दिसंबर का पहला इतवार है और एडवेंट सीज़न का आगाज़ हो चुका है। एडवेंट के मायने हैं आमद या किसी चीज़ का आना। मेरे अजीज़ो, एडवेंट सीज़न जो है ये क्रिसमस से पहले 4 इतवारों पर मुश्तमिल होता है और इब्तदाई कलीसिया ने 400 सदी ईस्वी में इसका इनकाद किया कि चर्चिज़ जो हैं वो क्रिसमस से पहले 4 इतवार जो हैं उनको आमद के इतवार के तौर पर उसमें खुदावंद की प्रस्तिश करें, सताइश करें और इनको एडवेंट सीज़न के तौर पर मनाया जाए। एडवेंट सीज़न जो है इसका जो स्टार्ट होता है तो दो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल है। एक जो है वो एडवेंट रीत, अभी आपको दिखाएंगे कि एडवेंट रीत जो है वो कैसी होती है, आपने देखी होगी, क्योंकि एडवेंट सीज़न के स्टार्ट होते ही इस रीत को चर्चिज़ में और घरों में इनको लगाया जाता है, दीवारों पर इनको हैंग किया जाता है और ये एक क्रिसमस के आगाज़ की निशानी है, क्रिसमस सीज़न के आगाज़ की निशानी होती है। और इसके मुतालिक जो कहा जाता है, रवायत है कि 1839 में एक जर्मन पास्टर थे, उन्होंने एक बड़ा पहिया लिया और उस पहिए को उन्होंने डेकोरेट किया और उसके ऊपर 28 कैंडल्स लगाई। 6 कैंडल्स जो थी वो सुर्ख रंग की थी, निस्बतन छोटे साइज की, और 7वीं कैंडल जो थी वो वाइट कलर की और थोड़ी सी बड़ी, और टोटल इन्होंने 28 कैंडल्स एक सर्कल में इसके ऊपर लगाई, यानी हर 6 के बाद एक बड़ी कैंडल जो वाइट कलर की होती। और फिर उन्होंने ये जो रीत या जो पहिया जिसको डेकोरेट किया, उन्होंने वहाँ के मिशन स्कूल के डोनेट कर दिया, जिसको उन्होंने इंतज़ामिया ने वहाँ के चैपल में उसको रखा। हर रोज़ मॉर्निंग डिवोशन में वो एक कैंडल को जलाया जाता और संडे के रोज़ जो है वो बड़ी कैंडल जो थी उसको जलाया जाता और फिर इबादत की जाती। इस तरह से जो हॉस्टल में मुकीम बच्चे जो एक दूसरे से पूछते थे कि क्रिसमस कब आएगा या कितने दिन रह गए हैं, तो उनके लिए एक सहूलत होगी और उन्होंने इन कैंडल्स के जलाए जाने से आप ये कह लीजिए कि क्रिसमस के दिनों का काउंट डाउन शुरू हो जाता था और वो बच्चे जान सकते थे कि कितने दिन बाद क्रिसमस का त्यौहार होना है। मेरे अजीजों, एडवेंट रीत और दूसरी जो चीज़ है वो है कैंडल। चारों इतवारों को एक कैंडल जलाई जाती है, जिसमें 3 इतवार जो हैं उसमें पर्पल कलर की कैंडल होती है और एक इतवार जो है उसमें पिंक कलर की कैंडल होती है। और बाज़ ममालिक में ये 5 कैंडल्स जलाई जाती हैं और 5वीं कैंडल जो है वो वाइट कलर की होती है और वो निस्बतन इन चारों कैंडल्स से थोड़ी बड़ी होती है। और उस कैंडल को वो जलाया जाता है 24 की रात शाम को, जो इवनिंग प्रेयर होती है क्रिसमस के हवाले से, या 24 की रात की जो इबादत होती है, तो उसमें उस वाइट कैंडल को जलाया जाता है। और ये चंद मुल्कों में रवाज है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 4 कैंडल्स का ही रुझान है कि 4 कैंडल्स जलाई जाती हैं। पर्पल कलर जो है, अब पहला इतवार जो है इसको उम्मीद का इतवार कहा जाता है। इस कैंडल का जो कलर है वो पर्पल होता है। पर्पल कलर जो है, जामनी कलर जो है, वो बादशाहों का शाही लिबास का ये हिस्सा था। उनकी जो खिलत वो पहनते थे उसमें पर्पल कलर होता था। और ये जो उम्मीद की शमा जो जलाई जाती है ये पहले इतवार को, इसको नबियों की शमा भी कहा जाता है, क्योंकि जो उम्मीद का पैगाम है वो उस वक्त से शुरू हुआ जब खुदा ने बाग अदन में ये कह दिया कि मैं
دنیا کی نجات کے خاطر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں گا، نجات دہندے کو بھیجوں گا، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نبیوں کی کینڈل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو سفر پیدائش کی کتاب سے لے کر شروع ہوا اور متی کی انجیل تک وہ جو سفر تھا، اور دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ سفر جو ہے یہ آدم اور حوا سے شروع ہوا اور مریم اور یوسف کی اس تابعداری اور اس ان کے ارادے تک گیا، ان کی فرمانبرداری تک گیا جب تک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے۔ یعنی کہ یہ زندگی کا مقصد جو ہے، ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس تکمیل ہونے پر یہ مکمل ہو جاتا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں۔ ریت کے متعلق ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ریت جو ہے وہ راؤنڈ شیپ کی ہوتی ہے، بالکل گولائی میں، اور وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جیسے گول چیز کا کوئی سرا نہیں ہوتا، اسی طرح خدا کی قدرت، خدا کی جو الوہیت ہے، جو خدا ہمارا زندہ اور سچا خدا ہے، اس کی وہ اس کوالٹی کو اس بیان کرتی ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے۔ نہ اس کا کوئی آغاز کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اختتام ہے، وہ فار ایور ہے۔ ریت جو ہے وہ اس چیز کو وہ بیان کرتی ہے، یا اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے۔ نجات دہندہ کے دنیا میں آمد کے متعلق ہمیں بائبل مقدس میں بہت سے سائنز اینڈ سگنلز ملتے ہیں جو کہ ان پیشن گوئیوں کے ذریعہ سے جو کہ عہد عتیق میں جو نبیوں نے، پیغمبروں نے ان پیشن گوئیاں کی کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے، وہ ایک نجات دہندہ ہوگا اور وہ لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ ہم دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ اور انہی پیشن گوئیوں کی تکمیل متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب 22ویں اور 23ویں آیت پہ ملتی ہے، جہاں پر یوں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آمین۔ خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ پیشن گوئیاں، وہ جو امید تھی، وہ جو جس کے اوپر سارے زمانوں کا دھیان لگا ہوا تھا، جس کے اوپر لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ امید جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کے طور پر اس دنیا میں مجسم ہو کر اور متولد ہو کر اس دنیا میں آئی۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امید کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، جو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، جو اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی وجہ سے آج دکھ میں، پریشانی میں، کرب میں زندگی گزار رہے ہیں، اولڈ ہومز میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اپنے ان کو نہیں پوچھتے، جنہوں نے اپنے جینے کی امید چھوڑ رکھی ہے۔ آج عزیزوں موقع ہے کہ اگر وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اگر وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے قریب لے آتے ہیں، تو ان کی تمام نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل سکتی ہے، کیونکہ ہمارا منجی اس نے مردہ لوگوں کو زندہ کیا، اس نے بیماروں کو، اندھوں کو، لاغروں کو اس نے شفا بخش دی، اس نے کوڑ کے مریضوں کو صاف اور پاک کیا۔ آج بھی وہ اسی قدرت کے ساتھ، آج بھی وہ اسی جلال کے ساتھ تمام کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد دکھی انسانیت کو ان کے گناہوں سے،
ان کے اوپر جو بوجھ ہے، ان کے لیے جو مشکلات ہیں، ان کے لیے جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان میں سے نکالنے کا مقصد تھا۔ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد قبر اور موت پر فتح بند ہونے کا تھا۔ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد شیطان کو شرمندہ اور اس کو شکست دینا تھا۔ میرے عزیزو، آج بھی اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ نا امید ہیں، اگر آپ پشیمان ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو مسیح یسوع ہی ایسی واحد امید ہے جس میں آپ کو تسلی، اطمینان، نجات، ہمیشہ کی زندگی کی روٹی، زندگی کے پانی کے چشمے آپ کو اسی ہستی سے مل سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، امید کے بارے میں دنیا میں بہت سے محاورے بولے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم جو لوگ ہیں، ہماری امید، ہمارا ایمان، ہماری نجات، سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے، اگر ہماری امید اس پر ہے، تو ہمارے لیے تسلی اور اطمینان ہے۔ میرے عزیزو، تین طرح سے اس آمد کا ہم اظہار کر سکتے ہیں، اس آمد کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ پہلی وہ جس کی خوشی ہم نے کرسمس کے طور پر 25 دسمبر کو خداوند یسوع مسیح کی 2000 سال پہلے اس دنیا میں جو آمد ہوئی، اس آمد کو یاد کرنا اور اس تہوار کو خوشی سے منانا ہے۔ دوسری آمد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو روزانہ کے لیے تیار کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں میں روز آئے، روزانہ وہ ہمارے ساتھ ہو۔ اور تیسری آمد وہ ہے جب خداوند یسوع مسیح جلال کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا اور یہاں سے دلہن کو، کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اور ضرورت یہ ہے کہ ان 5 کنواریوں کی طرح کلیسیا جو ہے وہ اس کو ایکٹیو اور الرٹ رہنا ہے، اس کو تیاری میں رہنا ہے، اس کو کمزوری اور لاغری اور سستی میں نہیں رہنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس تمثیل میں کہ جو 5 کنواریاں جن کے کپی میں تیل نہ تھا اور جو اس استقبال سے وہ محروم رہ گئی، اور 5 جن کی شمع روشن تھی، جن کی کپیوں میں تیل تھا، جب دولہا آیا تو وہ دولہے کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہو گئی، اور دوسری جو تھی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن ان کو جواب مل گیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایڈوینٹ سیزن کے وسیلہ سے امید کے پیغام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور امید کے پیغام کی وجہ سے ہمیں خدا بڑھوتی دے، ہمیں زندگی دے، تسلی دے، اطمینان دے، اور ہم سب اس عید کو، خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی عید کو لائق طور پر منا سکے۔ آخر میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عیسائیٰ نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اور اس کی ورس 31، جس میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کا انتظار کرنے والے جو ہیں وہ زوراور ہوں گے، خداوند پر امید رکھنے والے وہ زوراور ہوں گے، خداوند پر ایمان رکھنے والے وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، وہ نئے بالوں پر سے، عقابوں کی مانند، نئی طاقت سے، نئی قوت سے وہ پھر سے پرواز کریں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی امید، ان کا ایمان، ان کا بھروسہ، ان کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ God bless you all۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ ہیپی ایڈوینٹ سیزن۔